एपिसोड 34। एक झूठी कहानी को सच के रूप में पेश करने के लिए मुझे बहुत मेहनत और अदाकारी करनी पड़ी, लेकिन खुद को इल्जाम से बचाने के लिए ये सब नागुज़ेर था। राबिया पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसकी हिम्मत बढ़ी तो उसने बीच बीच में मुझे टोकना शुरू किया कि ये गलत है, ये मैंने नहीं कहा था, तुम खुद झूठे, तुमने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। नतीजा ये निकला कि अदालत के रूबरू हम लड़ने लगे और मैंने कहा कि एक झापड़ और लगा दूंगा। तो राबिया ने चिल्ला के कहा, किसी धोखे में मत रहना, मैं भी जूती खींच के मारूंगी मुंह पर। ज़ाहिर है इसके बाद बड़े हम दोनों पर चिल्लाने लगे कि शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। दादी ने सचमुच जूती उठा के मेरी तरफ फेंकी और फिर राबिया को धक्का दिया कि चल दफा हो जाए यहाँ से। उन्होंने और बहुत कुछ कहा जिसका मतलब ये था कि नई नस्ल ने सब कुछ चौपट कर दिया है। चाची को खासी मायूसी हुई, गालिबन इस वजह से कि उनके अंदाजे और अंदेशे गलत साबित हो गए। लेकिन मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। इस इत्मीनान के बावजूद उस रात नींद मुझसे रूठी रही। पहले तो मैं बहुत देर तक करवटें बदलता रहा और जहन से परेशान कुन ख्यालात को झटकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ रहा। एक तरफ मुझे फरूख पर गुस्सा था तो दूसरी तरफ राबिया की फिक्र थी। रह रह के मुझे ख्याल आता था कि खुदा न खास्ता इस हादसे के नतीजे में कुछ अरसे बाद मालूम हो कि वो उम्मीद से है तो क्या होगा। ये सब किस्मत के खेल हैं। ऐसा भी होता है कि कोई ज़ाहिरी या बातनी नुक्स ना होने के बावजूद महीनों गुजर जाते हैं और कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती वाली कैफियत जारी रहती है। इसके बरक्स बाज़ औक़ात एक सानेहा ही अपना नक्श छोड़ जाता है। चची बड़ी ताड़ने वाली नज़र रखती हैं। वो फौरन समझ जाएंगी कि हम दोनों ने बड़ी होशियारी से अपने जुर्म पर पर्दा डाल दिया था। उस वक्त कोई दलील होनी को अनहोनी नहीं कर सकेगी। फिर कराबिया को अपना चेकअप करा लेना चाहिए और अगर कैसा खतरा हो तो उससे निजात हासिल कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सोचने वाला मैं कौन था? ये फैसला मुझे नहीं करना। मैं तो राबिया से ऐसी बात कर भी नहीं सकता था। हाँ, शहनाज से यकीनन मदद ली जा सकती है। इससे पहले मुझे फरूख को गर्दन से पकड़ कर लाना चाहिए और उसकी शादी राबिया से तय कर देनी चाहिए। लेकिन इसमें भी मेरी मर्जी कहाँ चलेगी? क्या चची मेरी जगह उसे आसानी से कबूल कर लेंगी? हरगिज नहीं। मेरे पास तो करोड़े हैं जो चचा और चची को नजर आते हैं। वो फरूख जैसे कंगले को बेटी क्यों देंगे? बेटी उनके लिए खुशबख्ती के खजाने की कुंजी है। मियाँ बीवी के राजी होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंजाम कार वो भाग के साथ बधाई आ जाएंगे और फिर मुझे ही काजी बनना पड़ेगा। अजाब फिर मेरे लिए, गुनाह भी मेरा। या मेरे खुदा, आखिर मैं क्या करूं? राबे के ख्याल से पीछा छुड़ाता तो उस डाकू की सूरत सामने आ जाती थी जिसने कहा था कि उसे डाकू बनाने वाला मैं हूँ। बराह रास्त ना सही, शायद बिलवासा तौर पर मैं ऐसे हालात पैदा करने का जिम्मेदार था जिनकी वजह से एक आम नौजवान जो सिर्फ स्टूडेंट लीडर था डाकू बन गया। मैं तंजीम में शामिल था, चीफ का साथी समझा जाता था, हाई कमान का हिस्सा था। ना जाने उस दौर में तंजीम ने किस किस के साथ ज्यादती की। गुलाम मोहम्मद ने मुझे एक फाइल दिखाई थी, उसमें बहुत से नाम थे। वो सब आज मुझे तबाह कर सकते हैं। ये माजी की वो फसल थी जिसे आज काटने की सजा मेरा मुकद्दर हो रही थी। मुझे एहसास होने लगा कि पाकिस्तान वापस आकर मैंने ये अजाब खुद मोल लिया है। क्या मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ मेरे लिए वही दलदल मौजूद है जिससे मैं निकल कर भागा था? सत बधाई की जायदाद ने मुझे खींच लिया था? नहीं, अब्बा ने मुझे मजबूर कर दिया था और अब वो दलदल फिर मुझे खींच रही है। मैं इससे कैसे निकलूंगा? फिर आखिर मुझे नींद आई तो मेरे लाशऊर ने अपना खेल शुरू किया। पहले मैंने ख्वाब में उस भाई को देखा जो मुझे भाइयों से ज्यादा अजीज था, मगर बरसों से अपने मदफन में रिस्क खाक हो रहा था। मैंने देखा कि वो एक जुलूस में नारे लगाता आगे आगे जा रहा है। अचानक 3 मोटरसाइकिल वाले नमूदार हुए और उन्होंने 3 तरफ से कदीर पर गोलियां बरसाईं। वो नीचे गिरा तो मर चुका था, मगर उसका खून सड़क पर बहता जा रहा था। मैं घबरा कर उठ बैठा और फिर बहुत देर तक जागता रहा। दूसरी बार रात के आखिरी पहर आंख लगी तो लाशऊर के नेहा खानों से एक और आसिफ निकल आया। गुजर जाने वाले वक्त का हर लम्हा एक अक्सनुमा कैमरे की तरह आंखें जो कुछ देखती रही थी एक तस्वीर बना के जहन तक पहुंचा रहा था। और बरसों बाद बहुत सी पुरानी यादों के नक्श मिट गए थे, मगर कुछ यादें नीचे दब गई थी। उनके ऊपर नए माहौसाल के अक्स आ गए थे। जब जहन को खंगाला तो वो तस्वीर ना मिली, मगर सोने के बाद लाशऊर ने वो गुमशुदा तस्वीर पेश कर दी जिसकी मुझे तलाश थी। ये उसी डाकू की तस्वीर थी जिससे सूरत आशनाई का एहसास था, मगर कुछ याद ना आता था कि वो कौन है। मैं ख्वाब से जागा तो मुझे सब याद आ गया। 8-10 साल पहले वो वाकई एक स्टूडेंट लीडर था, एक आतिश बयां मुकर्रर था और उसके पास जुबान के साथ कलम का हथियार भी था। वो मकामी अखबार में बड़े इनकलाबी और फिक्र अंगेज कॉलम लिखता था। बदकिस्मती से फिक्री तौर पर वो एक ऐसी जमात का कारकुन बन गया था जो नजरियाती तौर पर हमारी सख्त मुखालिफ थी। तंजीम के साथ उस जमात का बराह रास्त किसी मामले में तसादुम ना था, मगर रोज़ अव्वल से हर बरसर इक़्तिदार हुकूमत से माज आराई उस जमात का अंदाज़ सियासत रहा था। वो अवाम में इतनी मकबूल कभी ना थी कि अक्सरियत के वोट लेती, मगर कुछ लोग बहरहाल उनके हम ख्याल थे।
خبروں میں زندہ رہنے اور سیاسی دکان چلانے کے لیے وہ مخالفت اور ہنگامہ آرائی کے ہر ایشو کو اٹھا لیتے تھے۔ چیف نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ ذیشان کو تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی جائے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں نشر و اشاعت اور پروپیگنڈے کے لیے اس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ذیشان اس لڑکے کا نام تھا۔ یہ شعبہ میری کمان میں تھا، چنانچہ میں نے اس خیال کی مخالفت کی۔ چیف، آئی تھنک یہ ناممکن ہوگا۔ وہ اپنی جماعت کے نظریات کا کٹر مقلد ہے۔ چیف نے کہا، اس کی جماعت کا نظریہ بھی ہے کوئی؟ نظریہ ضرورت اور نظریہ مخالفت کے علاوہ؟ وہ کمٹمنٹ والا آدمی ہے۔ تم جیسے ذہین آدمی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ آج کل کون کمٹمنٹ کے چکر میں پڑتا ہے؟ سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے ذاتی مفاد، نیچے سے اوپر تک، دائیں بازو سے بائیں بازو تک۔ ذیشان کی نجی زندگی اس کے نظریات کے بالکل برعکس ہے، جیسے ہم سب کی ہے۔ مجھے اس کا نیل، مگر مجھے ہے۔ نجی محفلوں میں وہ شراب و شباب کا رسیا اور صرف ایک عقیدے کا قائل ہے۔ تم اس سے ملو، اسے اچھی آفر دو۔ پاکستان میں ہر شخص قابل خرید و فروخت ہے، کم یا زیادہ قیمت پر۔ وہ تمہارے ساتھ جو نئی لڑکی کا آئی ہے نا، بڑی بادب، باملازہ ہوشیار قسم کی، سب کو آنکھیں دکھاتی ہے، بڑی نشیلی قسم کی، اور فیشنیبل طرح دار قسم کا برقع پہنتی ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا۔ اس کا نام در شہوار ہے۔ جو بھی ہے، اسے بھیجو ذیشان کے پاس، وہ فدا ہو جائے گا اگر یہ گوہر نایاب اپنی آب و تاب سے اس پر بجلی گرا سکے۔ سر، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ ہماری تنظیم کی لٹریچر سے متاثر ہو کے آئی ہے، اچھی فیملی کی اور پڑھی لکھی ہے۔ ارے یار، مجھے تو لگتا ہے تم زیادہ متاثر ہوگے اس سے۔ خیر، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مگر تمہارے لیے پارٹی کے مفادات زیادہ اہم ہونے چاہیے۔ میں نے اندازہ لگا کہ چیف کو میری بات بری لگی ہے۔ سر، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بات میں اس سے کیسے کہوں؟ وہ تو بدک جائے گی، مانے گی نہیں۔ بھائی، ہر کام ایک طریقے سے کیا جاتا ہے، جو سیدھی طرح نہ مانے اسے ٹیڑھے طریقے سے منوایا جا سکتا ہے۔ تم ایک معمولی لڑکی کو لائن پہ نہیں لگا سکتے، تو اس ریوڑ کو اپنے راستے پر کیسے چلاؤ گے جسے قوم کہا جاتا ہے؟ تم خیر سے خوبرو ہو، جوان ہو، اور یہ آرٹ بھی جانتے ہوگے، لڑکیاں پٹانے کا۔ تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہے دن میں، رات کا ساتھ بھی ہو جائے تو سمجھو جہاں تم کہو گے جائے گی۔ اور ہاں، یہ مت سمجھنا کہ اپنی کارکردگی دکھانے کا جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس شخص کی فطرت کو سمجھتا تھا، چنانچہ اس کے الفاظ میں پوشیدہ معافی کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ذیشان کو دور شہوار کے ذریعے بلیک میل کیا جائے۔ اگر دور شہوار اس کام پر راضی نہ ہو تو پہلے میں اسے بلیک میل کرنے کے لیے محبت کے جال میں پھانسوں اور پھر اس کام کے لیے مجبور کروں۔ اس نے مجھے واضح الفاظ میں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں نااہل ثابت ہوا تو مجھے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تنظیم میں نااہلی اتنا ہی سنگین جرم سمجھی جاتی تھی جتنی حکم عدولی، اور اس کی سزا ہمیشہ عبرتناک ہوتی تھی۔ تنظیم میں شامل ہونے کے بعد ہی مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تنظیم کے نعرے کتنے پرفریب ہیں اور عزائم کتنے مکرو، مگر اس وقت تک میں دلدل میں اتر چکا تھا اور اس سے نکلنے کی کوشش میں وقت کے ساتھ میں اور دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اختلافات بڑھتے جا رہے تھے، مگر مجھ میں اظہار کی ہمت نہ تھی، کیونکہ میں آئے دن دوسروں کے انجام سے عبرت پکڑتا رہتا تھا۔ یہ صورتحال عام تھی اور ہر سطح پر نفرت کو جنم دے رہی تھی۔ ذیشان کے معاملے میں چیف کے پلان پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ میں نے سوچا، آخر میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں بالکل شیطان کا پیروکار بن گیا ہوں؟ ضمیر نامی کوئی چیز میرے پاس نہیں رہی۔ میں نے طے کیا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ پوری کوشش کروں گا کہ دور شہوار کو حقائق سے خبردار کر دوں اور سمجھا دوں کہ اپنی اور اپنے خاندان والوں کی عزت و سلامتی عزیز ہے تو ابھی وقت ہے، وہ واپس جا سکتی ہے۔ چیف نے ایک بات غلط نہیں کہی تھی۔ میرے لیے دور شہوار کا اعتماد حاصل کرنا، چیف کے الفاظ میں اسے پٹانا مشکل نہ تھا۔ یہ عمر، حالات اور مواقع کی بات تھی۔ اس کے حسن سے، جو پردہ داری کے اہتمام کے باوجود اپنی آب و تاب دکھاتا تھا، کسی بھی نوجوان کا متاثر ہونا فطری بات تھی۔ اسے بھی میری شخصیت میں کشش کے سارے عناصر نظر آئے، وجاہت، ذہانت، شرافت اور میری حیثیت۔ جب میں نے کوشش کی تو صرف 3 دن میں وہ میرے قریب آ گئی۔ لڑکیوں کے معاملے میں میرا ذاتی تجربہ بہت عجیب رہا ہے۔ بعد میں اس کی تصدیق مشاہدے سے بھی ہوتی رہی ہے کہ وہ جتنی ریزرو، لیے دیے اور دور دور رہنے والی نظر آتی ہیں، دل لگی یا دل لگانے کے معاملات میں جتنی کم ہمت، خوفزدہ یا گریز پا نظر آتی ہیں، جب کسی کے التفات کو قبول کر لیتی ہیں تو پھر اس کے بالکل برعکس ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی ظاہری شخصیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایسا ہی دور شہوار کے معاملے میں ہوا۔ جسے میں اس کی شرافت اور شرم و حیا سمجھتا تھا، وہ محض فریب خیال و نظر تھا۔ میری طرف سے اشارہ ملا تو اس نے مثبت جواب دینے میں کچھ دیر ضرور لگائی۔ شاید وہ مجھے اور میری نیت کو جانچتی پرکھتی رہی،
مگر اس کے بعد جب اس نے عشق کا ایکسلریٹر دبایا تو اس کی تیز رفتاری نے مجھے پریشان کر دیا۔ پہلے دن میں نے روایتی انداز اختیار کیا۔ وہ آفس سے جانے کے لیے تیار ہوئی تو میں بھی چند منٹ بعد اٹھ گیا۔ وہ بس اسٹاپ تک بھی نہ پہنچی تھی کہ میں نے اس کے قریب جا کر اسے لفٹ کی آفر دی، جو اس نے تھوڑے سے تامل کے بعد قبول کر لی۔ پہلا مرحلہ میں نے جیت لیا۔ پھر میں نے دوسرے کی طرف قدم بڑھائے اور ذرا مختلف انداز میں اس کی تعریف کی۔ میں کہتا کہ تم بے حد حسین ہو تو یہ عامیانہ بات ہوتی۔ میں نے کہا کہ آپ عام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ کی شخصیت میں بڑا وقار ہے اور شائستگی ہے۔ میں نے اس کے انداز گفتگو، ذہانت اور رکھ رکھاؤ کی تعریف کی۔ وہ پہلے شرمائی، پھر مسکرائی، پھر اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور میں نے پہلی بار دیکھا کہ آنکھیں جس چہرے کا حصہ ہیں وہ بھی کم حسین نہیں ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں بھی ادھر ہی سے ذرا آگے رہتا ہوں اور میرے لیے روز اسے ڈراپ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بسوں میں شریفوں کے ساتھ لوفر بھی ہوتے ہیں، انسانوں کو بھیڑ بکری کی طرح ٹھونس دیا جاتا ہے، بسوں کی حالت اتنی خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگلے دن اس نے خود ہی کہا، رفیق صاحب چلیں؟ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس بھی آج کام نہیں ہے، چلیے۔ پلان کے مطابق میں نے راستے میں کہا، آج کچھ سر میں درد ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کہیں ایک کپ کافی پی لیں۔ اس نے تردد یا تکلف سے زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے پاس سر درد کی گولی رہتی ہے۔ کہاں چلیں گے؟ میرا خیال ہے پی سی چلتے ہیں، وہ ذرا محفوظ اور پرسکون جگہ ہے۔ دوسرا مرحلہ بھی میں نے جیت لیا، یا اس نے خود ہار دیا، کیونکہ وہ مجھے واک اوور دینا چاہتی تھی۔ پی سی کا انتخاب خوب تھا، وہاں وہ واقعی محفوظ تھی، مگر جب اس نے برقع گاڑی میں چھوڑا تو میں دم بخود رہ گیا۔ برقع پوش لڑکی کو کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں، ایسی جگہ پر جیسے عجوبہ۔ اس نے کچھ شرما کر اور پھر مسکرا کر کہا، 1 گھنٹے میں وہ بالکل کھل گئی۔ وہ اپنے گھر والوں کی، خصوصاً خالہ اور بھائیوں کے رویے کی شکایت کرنے لگی۔ بڑا سخت مذہبی ماحول ہے ہمارے گھر میں۔ چلو پردے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہر چیز منع ہے ہمارے گھر میں، ٹی وی تک نہیں ہے۔ عباس اسے بھی ام الخبائث کہتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں جب ہر شخص کے بیڈ روم میں اپنا ٹی وی ہوتا ہے، یہ تو واقعی زیادتی ہے۔ یہی نہیں، کمپیوٹر بھی مخرب الاخلاق ہے۔ اب آپ بتائیں، کمپیوٹر کے بغیر گزارا ہے؟ کہیں ہم گانے نہیں سن سکتے، ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک نہیں ہے، ایک ریڈیو ہے تو اس پر ابا کی مرضی کی خبریں سنی جا سکتی ہیں، یا پھر مذہبی پروگرام یا نعتیں وغیرہ۔ حتیٰ تو کہ گھر میں زنانہ رسالے تک نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ان میں بھی عشق و محبت کی کہانیاں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اخبار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خبریں ریڈیو سنا دیتا ہے۔ اخبار میں تو تصویریں بھی ہوتی ہیں، ایکٹریسوں کی اور جنسی وارداتوں کی بڑی تفصیل دی جاتی ہے۔ بڑا بھائی ان کا ہم خیال ہے، چھوٹا ایسا نہیں ہے، پر اس کی چلتی نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ اسی بیجا سختی اور پابندی کا نتیجہ تھا کہ ترا شہوار کا ذہن چور دروازے سے نکالنے میں بہت ماہر تھا، اور اس کا رویہ اپنے ماحول سے کھلی بغاوت کا آئینہ دار تھا۔ وہ رات تک میرے ساتھ بیٹھی رہی اور بولتی رہی، تمہارے گھر والے پریشان نہیں ہوں گے؟ آج تو میں دیر ہو گئی ہے۔ دراصل جمعے کو واپسی پر میں ایک جگہ درس کے لیے جاتی ہوں، مگر اب چلیں، درس نماز مغرب کی سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی شام وہ میرے ساتھ ڈنر تک رکی رہی۔ ہم ڈیفنس کے علاقے میں ایم عالم روڈ کے ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں گئے تھے۔ گزشتہ روز کی طرح اس نے برقع گاڑی میں اتارا تو میں اس کی سج دھج دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر اس کا لباس اور اس کی آرائش کا انداز وہی تھا جو اس ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی ہر دوسری لڑکی کا تھا۔ آج تو تم قیامت ڈھاری ہو، ہر نظر گھوم کر تم پر ٹھہر گئی تھی جب تم نے اندر قدم رکھا تھا۔ میری بہن کہتی ہے کہ میں رانی مکھرجی جیسی لگتی ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے تمہیں؟ نہیں، رانی مکھرجی تم جیسی لگے تو پھر خوبصورت کہلائے۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ معلوم ہے آج کیا بہانہ کیا میں نے کہا کہ میری ایک دوست کے گھر میلاد ہے۔ دوست کون ہے؟ میرا مطلب ہے قابل اعتماد تو ہے نا؟ ہاں ہاں، ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرا نام استعمال کرتی ہے، میں نے تو پہلی بار کیا ہے۔ مجھے اس کا اعتبار تو نہ تھا، مگر میں نے اظہار نہ کیا۔ کتنی دیر چلے گی محفل میلاد؟ جب تک تم چاہو سہیلی۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا، یہ اپنے موبائل فون میں ڈال لو، مگر دن میں مجھے کبھی کال مت کرنا۔ دل چاہے تب بھی نہیں، دن میں اس کو بند رکھتی ہوں نا، ابا کو تھوڑی معلوم ہے، انہیں پتہ چل جائے تو جان سے مار ڈالیں گے مجھے۔ تو اور کیسے معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ رات کو جب سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاتی ہوں تو یہ تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ورنہ باتھ روم میں جا کر یوز کر لیتی ہوں۔ کس سے بات کرتی ہو؟ اپنی کسی سہیلی سے، اب تم سے کروں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ رات کو فون پر مجھ سے بھی باتیں کرنے لگی، اور اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی فرسٹریشن کا شکار ہے۔
یہ ضروری تھا کہ اب اس کی فوراً شادی کر دی جائے، ورنہ اس کے بہکے ہوئے جذبات اسے تباہی کے راستے پر ہی لے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ رات کو وہ فون پر چیٹنگ کرتی ہوگی، رانگ نمبر ملاتی ہوگی، چھپ چھپ کے قابل اعتراض لٹریچر پڑھتی ہوگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے فلمی ہیرو والا عشق اسی طرح کروں جس طرح آج کل فلموں میں ہوتا ہے۔ اسے کسی ہوٹل تک لے جانا بہت آسان تھا، وہ بھاگ کر میرے ساتھ کورٹ میرج تک کر لیتی، لیکن یہ سب میری خام خیالی تھی اور ایک ابتدائی اندازہ تھا جو بعد میں بالکل غلط ثابت ہوا۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی ایک سوچے سمجھے مقصد کے تحت کر رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ دور تھا جب مجھے فرخندہ سے عشق نہیں ہوا تھا، بلکہ میں دور شباب کے اس ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا تھا۔ اب عاشقانہ جذبات کا موز اور دھارا مجھے تنکے کی طرح ہر سمت میں بہا کے لے جاتا تھا۔ ہر ناز و انداز دکھانے، فیشن اور میک اپ کرنے والی لڑکی اوقاف کی پری لگتی تھی، اور ہر عشق سچا عشق لگتا تھا جب تک کہ نیا نہ ہو جائے۔ اب مجھے دور شہوار سے بھی سچ مچ عشق کا احساس ہونے لگا، اور میری جذبات و احساسات اور خیالات پر وہ پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ اس معاملے میں بہت ہوشیار تھی اور آتش شوق کو بھڑکانا جانتی تھی، مگر اس آگ میں خود جل کے خاک نہ ہونے کی سمجھ اس سے کہیں زیادہ رکھتی تھی۔ جب میں نے اسے آسان حاصل سمجھ کر اپنے ساتھ اکیلے میں کہیں لے جانے کی کوشش کی تو وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گئی۔ میری طلب اور ضد بڑھتی چلی گئی تو اس نے میری مجبوری کو اپنی شہزوری بنا لیا اور بلا شبہ مجھے اپنے اشاروں پر نچاتی رہی۔ اس کے حصول کی شرط پوری کرنے کے لیے میں نے جو کچھ کیا اس کی داستان بہت طولانی ہے اور تفصیل لاطلب۔ انجام یہ ہوا کہ چیف نے مجھے طلب کر لیا۔ اس کی برہمی کا اندازہ اس کی صورت سے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا، سر، آپ تو اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم جیسے شرف ملاقات کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر۔ بہت خوب، یعنی اطلاعات غلط ہے، یا پھر ہم ہی عقل سے پیدل ہیں کہ سنی سنائی کو سچ مان لیتے ہیں۔ میں نروس ہو گیا۔ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں چیف۔ آپ اپنا ہی کام کر رہے ہیں، آپ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور ہمیں الو بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ الو کے پٹھے ہیں۔ اس وقت بولنا لا حاصل تھا۔ اسے میری مصروفیت کی پوری رپورٹ مل چکی تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ اس کے موڈ اور الفاظ سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ میں نے خود کو کیسی مشکل میں ڈال لیا ہے۔ ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ چیف نے بھروسہ کرتے ہوئے ایک کام میرے سپرد کیا تھا، لیکن میں دوسرے کاموں میں پڑ گیا تھا۔ یہ چیف کے اعتماد کو دھوکہ دینے کے مترادف اور ایک سنگین جرم تھا۔ میں پریشان تھا کہ جو کام 1 مہینے میں شروع ہی نہیں ہوا 1 ہفتے میں کیسے پورا ہوگا۔ دور شہوار سے میری پریشانی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ تو یہ کام لینا تھا تمہیں مجھ سے؟ یہ تھی عشق کی اصل حقیقت؟ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھو۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ اس وقت تمہارے لیے میرے یہ جذبات تھے ہی نہیں جو آج ہے۔ اب تم نہیں چاہتے کہ میں ذیشان سے ملوں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں ایسا کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب وہی تھا اور جو ہے، تمہارے لیے میں یہ کام کروں گی۔ اس وقت ہم ریس کورس گراؤنڈ کے پارک میں بیٹھے تھے اور شام ڈھلنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے مجنوں، کام تو کام ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانی کا حل ہے میرے پاس۔ میں یہ کام کر سکتی ہوں تو کیوں نہ کروں؟ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ خطرہ میں کب مول لیتی ہوں؟ چلو اب رونی صورت مت بناؤ۔ مگر 1 ہفتے بعد وہ خود تمہارے ساتھ جا کر تنظیم میں شامل ہونے کا اعلان نہ کرے نا، تو پھر کہنا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں بھوچنگ کر رہ گیا۔ اس بات کو چھوڑو، یہ میرے پیار کی آزمائش ہے تو یوں ہی صحیح۔ اس کی بات پر میں اتنا جذباتی ہوا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر اتنا ہی پیار کرتی ہو مجھ سے تو پھر اتنا تڑپاتی کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ پاگل مت بنو، ہم پارک میں بیٹھے ہوئے۔ میری بات کا جواب دو، آخر یہ دوری کیوں؟ تم بھاگتی کیوں مجھ سے؟ آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بلکہ ایک دوست نے انوائٹ کیا شکار پر، تم میرے ساتھ چلو۔ ضرور چلوں گی، مگر شادی کے بعد۔ وہ شادی بھی ہو جائے گی۔ 1000 بار قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلا چکا ہوں، ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، میرے ماں باپ کہاں مانیں گے؟ دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ شادی سے پہلے میں ماں بن جاؤں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ آج کل اس کا 1% بھی امکان نہیں رہا۔ ایسے طریقے ہیں، تم تو جانتی ہوگی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر کچھ ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ظاہر ہے میں۔ اچھا، میں گھر جا کے کوئی بہانہ کر دوں گی۔ یہ اس سے میری آخری ملاقات تھی۔ میں فرط اشتیاق اور وفور جذبات سے تڑپتا پھڑکتا اور سلگتا رات تک اس جگہ انتظار کرتا رہا جہاں اس کو آنا تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ ایسا 2 بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا کہ میری آہوزاری سے پگھل کر مان جاتی تھی، اور جب میرے جذبات کا آتش فشاں جاگ اٹھتا تو وہ وعدہ شکنی کی برف ڈال کر اسے سرد کر دیتی تھی۔
ایک مرتبہ میں نے اس کی آس پر ہوٹل میں کمرہ بک کرایا اور وہاں ساری رات اکیلا پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ اس نے اماں کی بیماری کا بہانہ کر دیا اور پھر کچھ عرصہ اس نے کہتے گزار دیا کہ ابھی موقع نہیں ہے۔ دوسرا موقع آیا تو میں ایک دوست کے خالی گھر میں رات بھر جا کر اسے گالیاں دیتا رہا۔ دوست کے گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اگلے روز وہ لوٹ آئے۔ دور شہوار نے اس بار اپنی طبیعت کی خرابی بتا دی۔ ظاہر ہے میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ تیسری بار وہ مایوس ہونے کے بعد میں نے غصے میں سوچ لیا کہ اب اس کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار نہیں کروں گا۔ اگلی مرتبہ خواہ اسے زبردستی لے جاؤں گا یا دھوکے سے بے ہوش کر کے، مگر اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ میرے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ میری شرافت ہے، کمزوری نہیں۔ لیکن وہ پھر ملی ہی نہیں۔ اچانک مجھ پر ایک خوفناک انکشاف یہ ہوا کہ اس نے تنظیم سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اب وہ ذیشان کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ میں یہی سمجھا کہ شاید وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے پلان پر عمل کر رہی ہے، مگر جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے ناکامی ہوئی۔ چند دن بعد ذیشان نے ہمارے خلاف ایک بیان میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو تنظیم کی بدنامی کا باعث ہو سکتی تھیں۔ یہ اندر کی باتیں تھیں جن کو صرف اندر کے لوگ جانتے تھے۔ تنظیم میں اس سے تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی ان معاملات کی تردید شائع ہوئی تھی کہ کچھ زیادہ سنگین معاملات اٹھائے گئے۔ ذیشان نے تنظیم کے ظاہر و باطن میں فرق کا راز فاش کرنے کے لیے کچھ ثبوت پیش کر دیے۔ اس سے بڑی کھلبلی مچی اور سب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تنظیم نے جوابی کارروائی کی، مگر اخبارات میں بڑی لیدیں شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ذیشان کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ بڑی بھاگ دوڑ اور تحقیق و تفتیش کے نتیجے میں یہ خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ دور شہوار تو در حقیقت ذیشان کی ایجنٹ تھی، جسے بطور خاص مجھے پھنسانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یعنی جو کام تنظیم اس سے لینا چاہتی تھی وہ اسی مقصد کے تحت تنظیم میں شامل ہوئی تھی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ یہ انکشاف ایٹم بم سے کم نہ تھا، لیکن جنگ میں پہل ہی فتح دلاتی ہے۔ جو ہم نے بعد میں سوچا وہ ہمارے حریف پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ یہ دشمن کو بے وقوف اور کمزور سمجھنے کا شاخسانہ تھا۔ دور شہوار نے مجھے پوری طرح یوز کیا تھا، میری جذباتی کمزوری کے ہر لمحے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھ سے وہ باتیں معلوم کر لی تھیں جو عام نہ تھیں۔ کچھ اعتماد تھا، کچھ عشق کا نشہ، کچھ جذبات کی وارفتگی۔ وہ مجبوری ہے کمزوری جس سے ہر خوبصورت عورت ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہی ہے۔ اگر وہ ذہین بھی ہو تو اس کی رسائی تمام حوالوں تک تھی، تمام دستاویزات تک رہی، اور ہر راز اس کے لیے راز نہ رہا۔ ذمہ دار صرف مجھے سمجھا گیا، حالانکہ میں دور شہوار کو تنظیم کے سیکریٹریٹ میں نہیں لایا تھا۔ قصوروار وہ تھے جنہوں نے اس کے بارے میں مکمل قواعد جمع کیے اور پھر اسے میرے ساتھ نتھی کر دیا۔ شعبہ نشر و اشاعت سب سے حساس اور خطرناک اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہاں سب کا کچا چٹھا محفوظ تھا، اپنوں کا بھی اور پرایوں کا بھی۔ وہ سب کچھ لے گئی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام دور شہوار تھا اور نہ اس کا تعلق کسی مذہبی گھرانے سے تھا۔ وہ ذیشان کا خفیہ ہتھیار تھی جسے اس نے بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ اس نے یہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا، مگر ہم نے اسے چلانا چاہا تو اس نے بیک وقت فائر کر دیا۔ تنظیم کا سارا عطا مجھ پر نازل ہوا۔ چیف نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی کہ دور شہوار کی حسن و ذہانت کی دودھاری تلوار اسی نے میرے ہاتھ میں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسے کس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ مجھے معزول کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد سیاسی صورتحال میں بھی تبدیلی آئی جس سے میرے خلاف تادیبی کارروائی میں خلل پڑا، لیکن چیف نے ذیشان کے ہاتھوں تک اٹھانے کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ذیشان نے کچھ عرصے بعد وہ جماعت بھی چھوڑ دی اور ایک عوامی پارٹی کے دور اقتدار میں شریک ہو گیا۔ مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں تھی کہ ذیشان کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ جب ایک پارٹی کسی فرد کے خلاف ہو جائے تو مقابلہ برابر کا نہیں سمجھا جاتا، اور جب پارٹی برسر اقتدار ہو تو کسی فرد کو کیا کسی جماعت یا ادارے کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ ذیشان نے بعد میں دور شہوار سے شادی کر لی تھی۔ اس کا مجھے علم ہو گیا تھا، لیکن بعد کے حالات سے وہ بے خبر رہا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ بعد میں ذیشان کے ساتھ ریاستی دہشت گردی کیسے کی گئی ہوگی، اس کے خلاف مقدمات بنے ہوں گے، اسے جیل میں ڈالا گیا ہوگا، اس پر تشدد کیا ہوگا، اس کا گھر بار اور کاروبار سب کچھ تباہ برباد کر دیا گیا ہوگا۔ آج وہ ایک ڈاکو تھا، ایک سیاسی لیڈر بننے کی آرزو رکھنے والا اسٹوڈنٹ لیڈر، لاقانونیت کے راستے پر چل نکلا تھا یا چلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھ رہا تھا، کیونکہ دور شہوار نے، جو اب اس کی بیوی تھی، میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی تھی۔ چنانچہ بندوق سے جوابی فائر کرنے والا میرے سوا کون ہوگا جیسے مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی، ایسے وہ اس بات سے بے خبر ہوگا کہ میں پاکستان میں تھا ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تنظیم کے عطاب اور عذاب سے بچنے کے لیے ملک سے فرار نہ ہوتا تو آج زندہ نظر نہ آتا۔ اس کے اور میرے درمیان دور شہوار کا رشتہ تھا۔ ذیشان میرے لیے صرف ایک نام تھا، اسے میں نے دیکھا بھی تھا لیکن صرف 2-4 مرتبہ دور سے۔ دور شہوار جس کا اصل نام ثریا فاطمہ تھا، میرے لیے ایک یاد کی کسک تھی،
ایک نوکے خار تھی جو ٹوٹ کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی مجھے یقین نہ آتا تھا کہ اس کی محبت ایک نام فریب تھی۔ اگر اس کا پیار ایک شراب نہ ہوتا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے اپنی وفا اس کے نام کر دیتا۔ خواب میں ذیشان کو دیکھتے ہی یادوں کا وہ سلسلہ پھر دور شہوار سے جا ملا، اور اس پہلی شکست کی تسلیل کے خیال نے میرے حلق میں پھر کڑواہٹ بھر دی۔ رات ابھی باقی تھی مگر میری نیند اڑ گئی تھی۔ اندھیرے میں میں اپنے بستر پر لیٹ کر دور شہوار کے بارے میں سوچنے لگا کہ اب وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ اس کے بھی سارے خواب خاک میں مل گئے تھے۔ آج وہ ایک ڈاکو کی بیوی تھی۔ ایسے تو اس نے نہیں سوچا ہوگا، نہ چاہا ہوگا۔ وہ بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ اس کے مستقبل کی تباہی کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن وہ خود کو بھی اپنی تباہی کا اتنا ہی ذمہ دار سمجھتی ہوگی۔ محبت کے نام پر یہ کھیل اسی نے شروع کیا تھا، مگر اس کا یہ انجام ہوگا یہ اس کے خیال میں بھی نہ تھا۔ میں پھر اٹھا تو صبح ہونے والی تھی، نئی اور روشن صبح جس کا چمکیلا اجالا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ گزشتہ رات میں نے سوچا تھا کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے، سد بدائی کی جائیداد بیچ کے اور سب کو اپنے ساتھ لے کر لنڈن میں سیٹل ہو جانا چاہیے۔ یہ میرے لیے بہت آسان تھا۔ اب اچانک مجھے اپنی بزدلی پر ندامت ہوئی۔ میں نے خود کو دلیل دی کہ مسائل اور خطرات کے بغیر زندگی کیا ہے؟ صحرا کا سفر۔ خطرات و چیلنج نہ ہو تو جدوجہد بے معنی۔ میں نے نیچے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنائی تو میرے خیالات اکثر بدل گئے تھے۔ میری ذہنی شکست خوردگی اور مایوسی کے جذبات کی جگہ یقین اور عزم نو نے لے لی تھی۔ میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ مصلے پر قرآن سامنے رکھ کے تلاوت میں مصروف تھیں۔ ابا ابھی مسجد سے نہیں لوٹے تھے۔ میں دادی کے کمرے میں گیا تو وہ بھی نماز سے فراغت کے بعد تسبیح پر زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں سمٹ کر ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور کافی پیتے ہوئے انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے تسبیح رکھی اور اینک لگا کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے رفیق، کچھ کہنا چاہتا ہے کیا؟ پریشانی ہے کوئی؟ نہیں دادی، وہ تو بس دیکھ، جھوٹ نہیں بولنا آتا تجھے، اوروں کے سامنے بولتا ہوگا تو چل جاتا ہوگا، مگر مجھے جانتا ہے نا، تیرے باپ کو بھی میں نے ہی پیدا کیا تھا نمونے۔ آپ کو کیا پتا دادی میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں، اور آپ کو خاک پتہ نہیں چلتا۔ چل ہٹ، پتہ مجھے سب چل جاتا ہے، پر میں بولتی نہیں ہوں۔ میری نظر خراب ہوئی ہے، دماغ نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس گھر میں سب سمجھ رہی ہوں۔ تو بتا، تو کن چکروں میں ہے؟ ارے دادی، کوئی ایک ہو تو بتاؤ نا، یہاں تو چکر در چکر ہے، ایک سے نکلتا ہوں تو دوسرا پھر تیسرا۔ میں تو چکرا کیوں چکروں میں؟ آپ نے سنی تھی جو باتیں کل ہوئی تھی؟ سب سنی تھی۔ جھوٹ تم دونوں کی شکل پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر میں اسے سچ نہ کہتی تو مصیبت میں نہ پڑ جاتا تو۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے دادی، سچ سے ہم سب پر بڑی تباہی آتی ہے۔ چچی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مجرم بنانے میں۔ مجرم تو تھا تو نہیں نا؟ نہیں دادی، مجرم میں نہیں تھا۔ میں ہر قسم کھا سکتا ہوں، مگر اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولا تو نے؟ سچ کیسے بولتا؟ رابعہ کی زندگی کا سوال تھا، اسے ساتھ لے کر جانے والا تو میں ہی تھا نا۔ آخر کہاں لے کر گیا تھا تو اسے؟ کون ہے وہ؟ بس غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کون وہ؟ اب آپ سے کیا چھپاؤں، ہے کوئی؟ رابعہ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ چل رہنے دے، اسے کیا ضرورت پڑی اب شادی کرنے کی؟ نہیں نہیں دادی، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ارے انکار کے بچے، کب ہوگی یہ شادی؟ جب بچہ خود اپنے باپ کی بارات میں شامل ہونے کے قابل ہوگا، ہم سب کے منہ پر کالک ملنے کے بعد۔ آپ خفا مت ہو دادی، میں سب سنبھال لوں گا، بھروسہ رکھیے مجھ پر، لیکن مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ چچی نہیں مانے گی اس شادی پر، نہ چچا، وہ تو رابعہ کو میرے سر منڈنا چاہتے ہیں۔ جب اس میں کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی کیونکہ تیرے ماں باپ بھی راضی نہیں ہیں، تو رابعہ کے ساتھ زبردستی کیسے ہو سکتی؟ اس کے ماں باپ بھی کب مانیں گے؟ یہ بات میں ان سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ سمجھا سکتی ہو انہیں کہ انکار سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بیٹی کو جس اہل خیرے کے ساتھ چاہا رخصت کر دیا، اب لڑکیوں کی مرضی دیکھنی پڑتی ہے، نہ دیکھو تو وہ خود گھر سے نکل جاتی ہیں اور کورٹ جا کر شادی کر لیتی ہیں۔ ہائے ہائے، تو کیا رابعہ بھی ایسے ہی کرے گی؟ کر سکتی دادی، اگر اس کی نہ مانی گئی، لیکن ابھی آپ اس بات کو جانے دیں۔ ارے یہ تو کہہ رہا ہے نا، کیسے جانے دوں؟ رابعہ سوچ رہی کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کی۔ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دادی، نہ ہوگا، اگر بندوبست پہلے سے کر لیا جائے تو۔ چچی کی نظر ہے مجھ پر۔ خوش بختی کے ساتھ بدبختی یوں آتی ہے، تجھ میں کوئی گن نہ ہوتے تو چھوٹی دلہن ایسا کیوں سوچتی؟ یا تو لوٹ کے ہی نہ آتا تو کیا اس کی شادی افضل سے نہ کرتی؟ وہ تو اس کاٹ کے الو کو گھر کا داماد بنانا چاہتی تھی، ساری عمر کا غلام۔ اب تو ان کی نظر مجھ پر نہیں، اس دولت پر ہے
جو ان کے خیال میں چالاکی سے ہتھیا لیا میں نے۔ ہاں، وعدہ مانگتی ہے، نذیر کو بھی یہی روگ لگ گیا ہے۔ اللہ تجھے ہر بلا سے بچائے، ماں باپ کو تیری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ وہ دشمن ہو رہی ہے تیری۔ مجھے احساس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ زیادتی میں نے نہیں کی۔ اب نہ ان کا کوئی قانونی حق بنتا ہے نہ شرعی، مگر میں انہیں دے دوں گا وہ جتنا چاہتے ہیں۔ دادی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو میں نے بھی کہا تھا ان سے کہ میرا رفیق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے، کیونکہ آخر وہ میرا پوتا ہے۔ وہ تمہیں بہت کچھ دے گا، مگر اسے تو حق اور ناحق نے پاگل کر دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ رابعہ سے تیری شادی ہو جائے گی تو اسے اپنا حق مل جائے گا۔ رابعہ سے تو میری شادی ناممکن ہے، ایسا نہ میں چاہتا ہوں نہ رابعہ اور نہ کوئی اور۔ چچی کے پاگل پن کا تو بس ایک ہی علاج ہے۔ وہ کیا؟ آپ میری شادی کرا دیں۔ میں نے کہا تو دادی میری صورت دیکھنے لگی ہیں۔